भाई क्या सोच रहे हो? मैं अपने पड़ोसी के बारे में सोच रहा था जो एक मुशरिक है कि क्या अल्लाह इन लोगों को माफ करेंगे जो शिर्क करते हुए मर गए। नहीं भाई, अल्लाह इन लोगों को माफ नहीं करेगा जो तौबा किए बगैर मर गए। हम आपको दिखाते हैं अल्लाह ताला कुरान की सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 48 में क्या फरमाते हैं। अल्लाह का शुक्र है भाई कि मैं कलमा पढ़ता हूँ तो मैं शिर्क नहीं करता। भाई क्या आपको इल्म है कि सिर्फ कलमा पढ़ना काफी नहीं, आपको शिर्क से बचने के लिए कलमे पर अमल करना लाजमी है। मुझे समझ नहीं आया, कलमे पर अमल करने से आपकी क्या मुराद है, जरा समझाइए। भाई आप कलमे में कहते हैं नहीं है कोई माबूद या खुदा अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, सही? जी भाई, हम कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद या खुदा नहीं, यानी हम अल्लाह के बराबर किसी को नहीं लाएंगे। भाई जब हम कहते हैं कि हम अल्लाह के बराबर किसी को नहीं लाएंगे तो हमारी मुराद क्या है? क्या हम सिर्फ अल्लाह के नाम की बराबरी की बात करते हैं या हम अल्लाह के अहकामात की बराबरी की भी बात करते हैं? क्योंकि जब हम कलमे में कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद या खुदा नहीं, तो माबूद वो होता है जिसकी आप बंदगी या गुलामी करते हैं, और गुलामी सिर्फ हुक्म मानने से ही होती है। भाई हमारी मुराद दोनों होती है, यानी ना हम अल्लाह के नाम के बराबर किसी का नाम लाते हैं, ना ही हम अल्लाह के अहकाम के बराबर किसी का अहकाम लाते हैं। जबरदस्त! क्या आपको पता है कि हम जो कलमा पढ़ने वाले हैं, हमने अल्लाह के अलावा भी अपने खुदा बनाए हुए हैं, और ऐसे 25 से जायद खुदाओं का कुरान में जिक्र है जिनकी हम बंदगी या गुलामी करते हैं अल्लाह की बजाय। आप देखें कि अल्लाह सूरा नंबर 12 की आयत नंबर 106 में क्या कहते हैं। तो अल्लाह इस आयत में कह रहे हैं कि अक्सर लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान तो लाते हैं मगर साथ में शिर्क कर रहे होते हैं। भाई मगर ये आयत तो इस दौर के लोगों के लिए थी, हमारे लिए तो नहीं। भाई ये अल्लाह की किताब है, कोई कहानी की किताब नहीं है कि अल्लाह ने आपको पुराने किस्से पढ़ने के लिए दी है। इसमें हर दौर के इंसानों के लिए नसीहत है। देखें अल्लाह हमको सूरा नंबर 21 की आयत नंबर 10 में क्या कह रहे हैं। तो भाई अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब में हम सब के लिए नसीहत है। तो हमें ये देखना है कि अगर इस दौर के लोग अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद शिर्क करते थे, तो कहीं आज भी अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद हम शिर्क तो नहीं कर रहे। भाई हम अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद कैसे शिर्क कर सकते हैं, जरा समझाइए। भाई अल्लाह ने कुरान में 25 से ज्यादा खुदा बताए हैं जिनकी हम अल्लाह को छोड़कर गुलामी करते हैं। हम कहते तो हैं कि हमारा अल्लाह पर ईमान है, मगर जब बात अहकाम पर अमल करने की आती है तो हम अल्लाह के अलावा सब की सुनते हैं और अपनी मर्जी की करते हैं। आप जरा सूरा नंबर 25 और आयत नंबर 43 देखिए। भाई इस आयत में अल्लाह बता रहे हैं कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जाती ख्वाहिशात को खुदा बनाया हुआ है। भाई जाती ख्वाहिशात को खुदा कैसे बनाया जाता है? भाई आपके सामने जिंदगी में अक्सर ऐसे मामलात आएंगे जिसमें एक तरफ अल्लाह के अहकामात होंगे और दूसरी तरफ आपकी जाती ख्वाहिशात होंगी, और दोनों में जिसकी आपने बंदगी या गुलामी की वही आपका खुदा होगा। चाहे अल्लाह की गुलामी,
چاہے اپنی خواہشات کی غلامی۔ مثلاً اللہ نے سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 33 میں ظاہری یا پوشیدہ بے حیائی کے عمل کو حرام کیا ہے۔ اب آپ اگر موبائل فون یا ٹی وی پر کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی بے حیائی کی چیز آ جاتی ہے، اب آپ کے سامنے دو صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت یہ کہ آپ اس بے حیائی کی چیز کو ہٹا کر اللہ کے غلام بن جائیں، یا دوسری صورت یہ کہ اس بے حیائی کی چیز کو دیکھ کر آپ اپنی ذاتی خواہشات کی غلامی کر کے اپنی خواہش کو اللہ پر ترجیح دے کر شرک کریں۔ یا اللہ، مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ جب ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے قرآن میں دیے گئے احکامات کے اوپر لاتے ہیں تو ہم اللہ کی بجائے اپنی خواہش کو خدا بنا کر شرک کرتے ہیں۔ بھائی، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دیں۔ کیا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جن کو ہم کلمہ گو خدا بنا کر شرک کرتے ہیں؟ جی بھائی، اللہ نے قرآن میں بہت ساری ایسی چیزیں بیان کی ہیں جن کو ہم خدا بنا کر شرک کرتے ہیں۔ مثلاً آپ سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 117 دیکھیں۔ تو بھائی، اللہ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو احکامات عورتوں سے لے رہے ہوتے ہیں اللہ کی بجائے۔ بھائی، ہم عورتوں سے کیسے احکام لیتے ہیں؟ بھائی، جب آپ ماں کے کہنے میں بیوی کے حقوق نہیں دیتے، یا بیوی کے کہنے میں ماں باپ کے حقوق نہیں دیتے، یا عورتوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دیتے ہیں، تو آپ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو حکم دینے والا اللہ نہیں، آپ کے پاس کی عورت ہے، اور آپ شرک کر رہے ہیں۔ یا اللہ، یہ تو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ بھائی، آپ مجھے مزید خداؤں کے بارے میں بھی بتائیں۔ جی بھائی، آپ سورہ نمبر 37 اور آیت نمبر 125 دیکھیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے حضرت الیاس کے زمانے کی مثال دے کر ایک اور خدا بال کا ذکر کیا گیا ہے۔ بال لفظ قرآن میں 7 مرتبہ آیا ہے، اور بال لفظ کے معنی قرآن کے مطابق شوہر یا خاوند کے ہیں۔ تو جب کوئی عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اپنے والدین سے تعلق ختم کرتی ہے، یا اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ممنوع لباس پہن کر باہر نکلتی ہے، یا ممنوع جگہوں پر جاتی ہے، تو اس وقت اس عورت کا خدا اللہ کی بجائے اس کا شوہر ہوتا ہے، جو کہ شرک ہے۔ اسی لیے کچھ گمراہ لوگ شوہر کو مجازی خدا کہتے ہیں، اور یہ بھی شرک ہے۔ جی بھائی، آپ سورہ نمبر 53 اور آیت نمبر 19 اور 20 دیکھیں، جس میں 3 اور خداؤں کا ذکر ہے۔ بھائی، اس آیت میں جو اللہ نے 3 خداؤں کا ذکر کیا، کیا یہ خدا آج کے دور میں بھی ہوتے ہیں؟ جی بھائی، دیکھیں، اس میں ایک خدا ہے عزا۔ عزا کے معنی قرآن کے مطابق عزت کے ہیں۔ تو جب ہم عزت یا غیرت کے نام پر کسی کو قاری قرار دے کر قتل کر دیتے ہیں، یا جب ہم خاندانی عزت کے نام پر اولاد کو پسند کی شادی کا اختیار نہیں دیتے، یا جب ہم عزت کی خاطر شادی بیاہ میں فضول خرچی کرتے ہیں، تو ہم ان معاملات میں اللہ کے احکام کو نظر انداز کر کے عزت کو خدا بنا کر پوجتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ یہ تو بڑا خطرناک اور عام خدا ہے جس کو ہم خدا بناتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے شرک کرتے ہیں۔ جی بھائی، اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 5 اور خداؤں کی نشاندہی کی ہے جن کو لوگ خود خدا بنا کر پوجتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 23 دیکھیے۔ بھائی، اگر آپ ان خداؤں کو دیکھیں تو یہ سب آج کے دور میں بھی ہیں۔ تو ان میں ایک خدا ہے ود،
ود کے معنی ہے محبت۔ بھائی ہم محبت کو کیسے خدا بناتے ہیں؟ بھائی جب آپ اپنے گھر والوں کی محبت میں رشوت لیتے ہیں یا جھوٹی گواہی دیتے ہیں تو آپ اللہ کے احکام کے اوپر اپنی محبت لے آتے ہیں اور محبت کو خدا بنا کر شرک کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں میرے بھائی، اللہ آپ کو اپنے گھر والوں سے محبت کرنے سے نہیں روک رہے، بلکہ اس محبت کو اپنے احکامات کے دائرے میں رکھوانا چاہتے ہیں۔ چلیں بھائی، آپ کو ایک اور طرح کا خدا دکھاتے ہیں جو ہم لوگ بناتے ہیں۔ آپ ذرا سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 31 دیکھیں۔ اس آیت میں اللہ نے ایک ایسی قوم کی مثال دی ہے جس قوم نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو ان کی کہی ہوئی باتوں پر اپنے رسول کو خدا بنا رکھا ہے، کیونکہ کسی رسول نے کبھی اپنی قوم سے یہ نہیں کہا کہ رسول کو رب کا درجہ دیا جائے یا رب کو چھوڑ کر ان کی غلامی کی جائے۔ بھائی ہم مذہبی رہنماؤں کو اور رسولوں کو خدا کیسے بناتے ہیں؟ بھائی جس دن آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کے مذہبی رہنما کچھ غلط نہیں کہہ سکتے، اس دن آپ کا ان پر اندھا ایمان ہو جاتا ہے اور آپ ان کی کہی ہوئی باتوں پر بغیر قرآن سے تصدیق کیے ایمان لے آتے ہیں۔ پھر ان میں اکثریت قرآن کو مشکل کہہ کر، نامکمل کہہ کر آپ کو قرآن سے دور کر دیتی ہے، اور آپ قرآن میں موجود اللہ کے احکامات کی بجائے اپنے مذہبی رہنماؤں کی غلامی کر کے شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہی مذہبی رہنما اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو علیحدہ کرتے ہیں، آپ کو یہ احساس کراتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی وضاحت رسول کے احکام سے ہوتی ہے۔ پھر چونکہ رسول کی لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں، تو یہی لوگ اپنے قصے اور کہانیاں لکھ کر اللہ کے نیک بندوں کے ناموں کو گواہ بنا کر ان واقعات کو رسول اللہ کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور ان قصے کہانیوں سے اپنے رسول کو دوسرے رسولوں سے افضل کراتے ہیں۔ پھر ان قصے کہانیوں کے ذریعے اپنی مرضی کے طریقے دین کا حصہ بنا کر آپ سے ان پر عمل کرواتے ہیں، اور آپ اللہ اور رسول کے اللہ کی کتاب میں موجود احکام کی بجائے ان مذہبی رہنماؤں کی خود ساختہ احکامات پر عمل کر کے شرک کرتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اللہ سورہ نمبر 40 کی آیت 12 میں ان لوگوں پر عذاب کی وجہ بتا رہے ہیں۔ تو بھائی اس آیت کے مطابق اللہ کچھ لوگوں پر عذاب صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو آپ اللہ کی آیت بتائیں تو وہ نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی آیت کے ساتھ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کی بات جوڑ دیں۔ یعنی صرف اللہ واحد کی بات ان سے برداشت نہیں ہوتی، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی بات کے ساتھ کسی انسان کی بات جوڑ کر شرک کریں۔ یا اللہ، بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ اب میں کوشش کروں گا کہ ان تمام طرح کے شرک کو خود سے دور رکھوں اور ایک کلمہ پڑھنے والا ہی نہیں بلکہ کلمے پر عمل کرنے والا مسلم بن سکوں۔ انشاءاللہ بھائی، اگر آپ کو مزید خداؤں کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو ہماری ویب سائٹ www.questionquran.com پر جائیں یا کوسچن قرآن کے نام سے موجود ہماری مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور شرک کے موضوع پر کلک کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کیا پتا ہم اس کے ذریعے کچھ اور لوگوں کو شرک کے عمل سے محفوظ کر سکیں۔